सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम में नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। उनसे हम तज्ज़िया लेते हैं, जो डेवलपमेंट रही होती है पूरा हफ्ता उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जिस स्टोरी पर बात करने जा रहे हैं, जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं, वो है अफ़गानिस्तान का मामला। अफ़गानिस्तान में आज तकरीब हल्फ बर्दारी थी काबीना की, जो कि नई हुकूमत तश्कील पा रही है, लेकिन उसको मुलतवी कर दिया गया, मौखिर कर दिया गया है। दूसरा, 20 साल के बाद अमरीकी सदर की जानिब से इस बात को तस्लीम कर लिया गया है, और अल्लाह करे खुले दिल से तस्लीम किया गया हो, कि अमरीका ने इस्लाम को एक पुरअमन मज़हब तस्लीम किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इस सारी सूरत हाल में वो ये अपील कर रहे हैं शहरियों से भी कि वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें। और अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी क़ुव्वत है। तो लगारी साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप बाइडन के इस बयान को किस तरह देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो पैगाम में दिया है कि इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है, जो कि तस्लीम किया है 20 साल के बाद। बड़ी देर की मेहरबान आते आते 20 साल लग गए इस बात पर। 20 साल पहले जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था कि ये क्रूसाइड वार हो रही है, यानी अभी 11 सितंबर को अटैक्स ही हुए थे, और उसके बारे में 1000 कहानियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, कि तैयारों में कुछ था ही नहीं, तैयारे रिमोट से कंट्रोल किए जा रहे थे, इस तरह से टकरा गए थे, यूँ हुए थे। फिर खोटे से के वो एक फ़िल्म चली जिसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ से डायनामिट्स लगाए गए, किस तरह से इमारतें उड़ गई थीं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये बहरहाल अब इन्हें तस्लीम करना पड़ रहा है कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है। असल में इन्होंने एक गलत रंग पेश किया सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई के बाद, और सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद, और कम्युनिज़म का ख़तरा टल जाने के बाद उन्होंने तय किया कि अब एक और जंग छेड़ी जाए। और ये जंग उसी सर्द जंग का हिस्सा थी, जो सर्द जंग जो है 1950 से लेकर 1991-92 तक लड़ी गई। और ये सर्द जंग हर घर में, हर इदारे में, हर जगह पर वो सियासी जंग थी, वो इंतज़ामी जंग थी, वो अखलाकी जंग थी, वो गैर अखलाकी जंग थी, वो मजहबी जंग थी, वो गैर मजहबी जंग थी, वो मुआशी जंग थी, वो गैर मुआशी जंग थी। हर तरह की जंग थी सर्द जंग। और उसका जो डॉक्टर था जिसने इस जंग को तश्कील दिया था, जिसने इस जंग के बारे में एक प्लान तैयार किया था, वो पॉल नेट्शे, उसने इस जंग के अख्ताम तक उसका वो हर अमरीकी सदर का एडवाइज़र रहा इस मामले पर। और ये सर्द जंग जो थी वो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ थी। अब इन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ फिर एक और जंग का आगाज़ किया। जो ही वो सर्द जंग ख़त्म की, उसके तसलसल के तौर पर इस जंग को और आगे ले जाया गया, और ये साबित किया गया एक और ख़तरा है। एक ख़तरा हमने जो है वो ख़त्म कर दिया है, वो कम्युनिज़म का ख़तरा था, अब इस्लाम का ख़तरा है। और इस्लाम का ख़तरा जो है वो दरअसल ख़तरा नहीं था। उन्होंने इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके एक सादा लौ मजहबी कौम को अंगेख्त करके और उनको इश्तियाल दिलाकर एक जंग छिड़ी थी। और उसके बाद वो समझ रहे थे कि ये जंग जो है फिर हम इनके साथ जीत कर इसको बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि 20 साल के बाद अमेरिका को एक शर्मनाक शिकस्त के बाद अफ़गानिस्तान से वापस जाना पड़ा है। और अब जो अमेरिका के गम में जो घुले जा रहे हैं हमारे दोस्त, उनको ये सब कुछ नहीं हज़म हो पा रहा है कि अमेरिका भी शिकस्त खा सकता है। जी, अमेरिका शिकस्त खा चुका है। अमेरिका वियतनाम में शिकस्त खा चुका है, अमेरिका कोरिया में शिकस्त खा चुका है, अपने पिट्ठू छोड़ जाने के बाद भी अमेरिका शिकस्त खा चुका है। अफ़गानिस्तान में वो शिकस्त खा चुका है। यानी आपने आकर जिस तरह से रिजीम चेंज की डॉक्ट्राइन लाए, हटाओ भाई हटाओ, सदाम को हटाओ, हटाओ भी हटाओ, तालिबान को हटाओ, हटाओ हटाओ इसको हटाओ, तो आपने ये सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए। हम भी इस्तेमाल हुए, हमारे 60-70 हज़ार लोगों की जानें गई हैं। और वो इसको इतने बड़े नुकसान के बाद अब वो कह रहे हैं कि जनाब ने इस्लाम तो पुरअमन मज़हब है। चलें आपने मान लिया, हम इसीलिए कहते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते।
صحیح. اچھا اب لغاری صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کابینہ نے آج جو نہیں ہے اس نے حلف اٹھانا تھا لیکن اس تقریب کو انہوں نے مؤخر کر دیا ہے. 9/11 کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا اس کی برسی کا موقع ایک قسم کا, اور اس پہ جناب یہ ابھی مؤخر بھی ہوئی ہے. آپ کو وجہ کیا سمجھ آ رہی ہے, تقریب کو مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اس کی تاخیر کی وجہ ایک یہ معقول وجہ ہو سکتی ہے کہ اس دن بہرحال 9/11 کے واقعات ہوئے تھے, 11 ستمبر کو ہی ہوئے تھے, اسی دن ہوئے تھے, اور وہ عالمی برادری میں یہ تاثر نہیں ہوا تھا کہ اگر آپ کسی روز غم منا رہے ہیں اور کسی دن کو غم کے طور پر یاد کر رہے ہیں تو اس دن ہم اپنا جشن منا رہے ہیں اور اپنی حکومت بنا رہے ہیں. شاید وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے, اور وہ اس طرح کا تاثر نہیں دیا چاہتے کہ ہم فتح کے نشے میں چور ہیں اور ہم آپ کے کسی غم اور دکھ کو, اس میں افغان ملوث نہیں تھے, اس میں پاکستان ملوث نہیں تھا, اس میں جو انہوں نے نام بتائے تھے ان میں ایک افغانی نہیں تھا, ایک پاکستانی نہیں تھا, لیکن ملبہ سارے کا سارا پاکستان پر گرایا گیا. اور جو نام بتائے گئے وہاں کی بھی حکومتیں شامل نہیں تھیں, سعودی عرب کے کچھ لوگ تھے یا کہیں اور کے کچھ لوگ تھے, لیکن حکومتیں تو اس میں شامل نہیں تھیں, اور پرائیویٹ لوگ تھے. اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لوگ آپ ہی کے ہائر کیے ہوئے تھے, اور اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جناب ان کا اپنا کھیل تھا. اور ان کا لیکن جو کانسپریسیز تھیوریز ہوتی ہیں نا ان میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, تو اس میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے پلان کیا اور یہ سب کچھ کیا. یہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ یہی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں ہوتی رہی ہیں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. کابینہ جو ہے وہ اس لیے نہیں حلف اٹھا سکی ہے کہ شاید یہ سوچا گیا ہو کہ ہم کسی کے دکھ کے دن میں ہم ایسا. اچھا ابھی جو کابینہ یہ تشکیل دی گئی ہے, اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں جتنے بھی ارکان ہیں وہ ان لوگوں کو شامل کیا گیا جو کہ مزاحمت میں پرو ایکٹیو رہے امریکہ کے خلاف, مطلب ہاکس ہیں یہ سارے, لڑ ہی رہے تھے, امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے نا, ان کی جنگ امریکہ ہی کے خلاف تھی. تو کیا کرتے ہیں, امریکہ سے کہتے جناب ہمیں لسٹ بھجوائیں, ہم جن لوگوں کو وزیر بنائیں, جن لوگوں کو ہم حکومت میں شامل کریں, آپ ہمیں لسٹ بھجوا دیں. ہم نے آپ کو شکست دی ہے, البتہ آپ مہربانی کریں ہمیں ایک لسٹ بھجوا دیں, ہم ان کو اپنی حکومت میں شامل کریں. بھائی جو لوگوں نے لڑائی کی ہے, جو بھی تھے انہوں نے لڑائی کی, اور انہوں نے لڑائی کرنے کے بعد فتح حاصل کی, آپ خالی کر کے چلے گئے, اور آپ نے کابل کو خالی کر دیا, آپ نے افغانستان کو خالی کر دیا, آپ اپنا سارا کچھ اسلحہ وسلح جو کوئی بھی تھا ڈمپ کر کے چھوڑ کر کچھ بھی کر کے آپ چلے گئے. صحیح, آپ کی فوج بھی چلی گئی. تو اس کے بعد انہوں نے حکومت بنا تھی, ظاہر ان لوگوں کی حکومت بننی تھی جن لوگوں نے اس سارے کی ساری محاذ میں حصہ لیا, اور ساری کی ساری جنگ میں ایک تسلسل کے ساتھ 20 سال تک وہ جنگ لڑتے رہے. صحیح. تو ابھی یہ جو سچویشن ہے اس میں آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کرنٹ سچویشن میں کہ جو یہ کابینہ تشکیل دی گئی ہے, اب ان کے لیے حکومت چلانا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, یا پھر کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں, 20 سال پہلے بھی طالبان کی حکومت تھی, کر رہے تھے حکومت, تجربہ ہے, اب بھی کر لیں گے؟ میرے خیال میں حکومت پہلے بھی بن گئی تھی اور عالمی برادری نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا. اب یہ حکومت بنی ہے تو ایک گڈ ول کا آغاز کرے امریکہ, گڈ ول کا آغاز کرے عالمی برادری, گڈ ول کا آغاز کرے برطانیہ, فرانس, بیلجیم اور دیگر دنیا جو ہے, یورپی برادری جو ہے وہ گڈ ول کا آغاز کرے, ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرے. اگر وہ انگیج نہیں ہوں گے, ان کو ساتھ نہیں ملائیں گے, جس طرح سے ایران کو آپ نے طرز سے دیوار سے لگا رکھا ہے, ایک بڑے عرصے سے آپ نے عراق کو دیوار سے لگا رکھا ہے, ایک بڑے عرصے تک آپ نے بشار الاسد کو دیوار سے لگا رکھا, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا ماحول بنا کر تو نہیں حاصل کر سکتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ دنیا پر دہشت, خوف اور ڈر مسلط کر رہے ہیں اور اس کی قیمت وصول کر رہے ہیں. آپ پہلے خوف پھیلاتے ہیں, دہشت پھیلاتے ہیں, ڈر پھیلاتے ہیں, ہم سپر پاور ہیں, ہم سپر پاور ہیں, اور پھر اس ڈر, خوف اور دہشت کا ڈیٹرنٹ ایجاد کرتے ہیں. واک تھرو گیٹ لگاؤ, یہ چیز استعمال کرو, کیمرے استعمال کرو, اور گھروں کی نگرانی اس طرح سے کرو, یوں کرو, پھر اس کے پیسے ہوتے ہیں, وہ آپ چیزیں بناتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں تجارت بڑھتی ہے, اور تجارت کس چیز کی ہوتی ہے؟ خوف کے خلاف. دنیا اس بات کو ڈائجسٹ کرے گی کہ طالبان جو کرنا چاہیں وہ افغانستان میں کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس طرح طالبان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں, اس گلوب کے اندر میں رہ رہے ہیں, ایک عالمی سویلائزیشن کے اندر رہ رہے ہیں, ایک عالمی ثقافت کے اندر رہ رہے ہیں. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, اور آپ کے تصورات حضور کے زمانے سے بھی اگر قدیم زمانے کے ہوئے کہ جی بیٹی نہیں ہونی چاہیے, حضور نے تو ہر چیز میں شامل کیا, خواتین کو شامل کیا, بزنس میں حضور کی اہلیہ
ہم ام المومنین حضرت خدیجہ تو بزنس کرتی تھیں، خود آزاد بزنس کرتی تھیں، اور حضور ان کے بزنس کی نگرانی کرتے تھے. شادی تو بعد میں ہوئی لیکن بزنس کی نگرانی کرتے. تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خاتون بزنس کر سکتی ہے، معلمہ ہو سکتی ہے، استاد ہو سکتی ہے. وہ یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. سعودی عرب سمیت کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ وزیر بھی نہیں ہے، اس لیے حکومت میں شامل نہیں کر رہے. اب تو سعودی عرب میں خواتین کے بارے میں وہ کہہ ہی نہیں سکتے. خواتین ہر میدان میں آگے جا رہی ہیں. خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہیں، خواتین بزنس کر رہی ہیں. آپ کو سمجھ کے آ رہی ہے یہ دیکھیں خواتین کے رائٹس کو لے کے ابھی جو معاشرہ ہے نا وہ کافی سینسٹائز بھی ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے خاص ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بات کرتا ہے خواتین کے حقوق کی. یو این کے اندر بھی بات ہوتی ہے. ابھی آپ ان طالبان کی سوچ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ وہ پہلے والے طالبان ہیں یا پھر اب یہ کچھ ماڈرن، اگر ہم ایک ٹرم دیں، کچھ سوچ میں بہتری آئی ہے، تبدیل ہوئی ہے؟ تو ہمیں اس اسپیس کیوں نہیں دینا چاہیے؟ عالمی برادری اگر چیک کرنا چاہتی ہے تو چیک کیوں کر رہی ہے؟ عالمی برادری اسپیس دے اور ان کے ساتھ ڈائلاگ کرے، گفتگو کرے، دھمکیاں نہ دے، تڑیاں نہ دے، بندوق نہ اٹھائے، اور وہ یہ نہ کرے کہ اسلحہ لے کر، ٹینک لے کر، فوجیں لے کر دنیا پھر چل دوڑے کہ جی ہم آ رہے ہیں، ہم تمہیں ابھی تک تمیز نہیں آئی، ہم تمہیں سکھانے آ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ ان کو پہلے اپنے تجربات سے سیکھنے دیں. صحیح ہے. اور ان کو آگے بڑھنے دیں. وہ سارے کے سارے رائٹس کا خود خیال کریں. خواتین کے رائٹس ہیں، ان کے بارے میں عالمی برادری بھی تو کچھ جانتی ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ ان کو ایک موقع دیں، اور ان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس جغرافیے میں رہ رہے ہیں. زمین بہت چھوٹی ہے جس کا ڈایامیٹر جو ہے 7,000 کلومیٹر ہے. ایک کونے سے دوسرے کے اندر 7,000 کے بعد وہ زمین ختم ہو جاتی ہے. تو اس بات کو انہیں بھی سوچنا ہے. اچھا، سننے میں آیا تھا کہ آسٹریلیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ خواتین کی کرکٹ ٹیم نہیں بنائیں گے تو مینس کرکٹ ٹیم بھی نہیں بھیجیں گے پھر افغانستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے، یا نہیں بلائیں گے. اس طرح کی شرطیں غلط ہیں، اس طرح کی شرطیں نامناسب ہیں. آپ مناسب شرائط کے ذریعے کھیلوں میں بھی لا سکتے ہیں. ایسے کیوں نہ ہو سکتا؟ آپ کی بچیوں کی ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہم اپنی بچیوں کی ٹیم بھیج رہے ہیں. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کرکٹ انڈور گیمز ہوتے ہیں. آپ انڈور گیمز سے شروع کریں. آپ کہیں یہ تو پھر طالبان کو بھی سوچ میں کچھ تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی نا. ضرور لانی پڑے گی، ضرور لانی پڑے گی. لیکن کیا چاہتے ہیں آپ کہ ہم پہلے وہ جا کر اپنے موقف سے پیچھے ہو کر اپنی شکست کا اعلان کریں اور پھر کہیں گے اچھا جی ہم آپ کی ٹیم بھیج رہے ہیں. پہلے آپ ان کو خواتین کو انگیج کرنے کے موقع دیں. صحیح کہ بھئی آپ کے ہسپتالوں میں ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے ہاں خواتین نرسیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں. کرکٹ کے کھلاڑیوں کے بارے میں بعد میں پوچھئے گا. کرکٹ کے کھلاڑیوں کا میچ تو ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہے پاکستان میں بھی. کیا ہوا ہے کوئی لائیو نشریات آپ نے دیکھی ہیں کہ خواتین کا میچ ہو رہا ہے اور ہم ایک بال ٹو بال؟ پاکستان سے باہر دیکھا ہے مطلب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہیں، آپ روشن خیال ملک ہیں، آپ ڈیموکریٹ ملک ہیں، آپ وائبرنٹ ملک ہیں، آپ آگے بڑھتا ہوا ملک ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین کا میچ ہو رہا ہو اور ہم یہاں ویسے لائیو کمنٹری دے رہے ہوں؟ نہیں ہوتا ہے. اس طرح کا ان کو موقع دیں، وہ اپنے گھروں میں کھلائیں، سب کچھ کریں. پھر اس کے بعد آپ ان چیزوں کی طرف آئیں جو چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا، ابھی جو یہ طالبان کی سوچ ابھی جو نظر آ رہی ہے، اگر ابھی کی حالیہ بات کی جائے تو ابھی تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھی ہم امن کے حامی ہیں، اپنی سرزمین ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور چین کے ساتھ بھی انہوں نے بڑے خوشائند طریقے سے سارے معاملات وہ اپنے طے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، مل کر کام کریں گے. پاکستان بھی بڑے اچھے طریقے سے مطلب آپ دیکھ رہے ہوں گے خارجہ محاذ پر جس طرح ہم چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ہم امداد بھی بھیجیں گے اشے خورنوش کے حوالے سے، دواؤں کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ انتظامی امور کے حوالے سے بڑی ضرورت ہے. جو ابھی وزیر خارجہ بنے ہیں امیر خان متقی، 25 سال پہلے انہیں ملا تھا. ایک نوجوان، بہت جذباتی، بہت ایموشنل، اور میرے خیال میں ایک اچھا دوست رہنے والے شخصیت تھے. ہم تو ان کو برخوردار سمجھ رہے تھے. آج وہ وزیر خارجہ بنے ہیں امیر خان متقی. تو ایک ایسا چہرہ سامنے لایا گیا ہے کہ جو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں. تو میرا تجربہ تو بہت پہلے کا، 25-26 سال پہلے کا ہے، اور آج کی 26 سال کے تجربات کے بعد یہ آپ کی جب ملاقات ہوئی ہے تب وہ ہارڈ لائنر والے طالبان، وہ اس وقت وزیر اطلاعات تھے. اس وقت وزیر اطلاعات وہ اس وقت وزیر اطلاعات تھے. تو سوچ کی بات کری، ان کی نظریات کی بات. لیکن کابل پر قبضہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک. اس سے پہلی میری ملاقات ہوئی تھی قندھار میں. اور یہ جو بنے ہیں وزیر اعظم، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. بہت سے لوگ ہیں ان میں جن سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہے میرا کبھی کبھی اس طرح کا رابطہ رہا کہ ان کے ساتھ، جیسے میرا
رابطہ ہوا تھا جو ملا عمر کے بعد نمبر 2 بنے تھے کمانڈر اختر عثمانی، ان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا، ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا، وہ انٹرویو چلا تھا جس کے اوپر ہر ایک نے بحث کی بات کی تھی، جارج بش نے بھی بات کی تھی اس انٹرویو پر جو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اس کے اوپر دنیا بھر میں بحث ہوئی تھی اور اس کو پھر لائیو چلانا، کٹ کر کے لائیو چلایا تھا دنیا بھر نے، اس کو جو ہے وہ CNN نے چلایا، اس کو بیجنگ ریڈیو ٹی وی نے چلایا، اس کو ماسکو ٹی وی نے چلایا، اس کو اس نے جاپان نے چلایا، تو وہ ایک وہ چہرہ تھا، ایک وہ ایسا چہرہ موجود تھا۔ ایک اور دور آیا ہے جس میں یہ لوگ بہت دوسری بات کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ان کو اسپیس نہیں دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ صحیح۔ اچھا اب لغاری صاحب اگر افغانستان کی سچویشن دیکھی جائے تو وہاں پر صرف تحریک طالبان نہیں ہے، وہاں پر داعش بھی ہے، IS بھی ہے، اب مطلب مختلف نظریات کے وہاں پر لوگ ہیں نا، تو اب ذبیح اللہ مجاہد تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے مختلف لوگوں کی نمائندگی کی ذمہ داری لی ہے، ہم نے خود کو ڈائیورسیفائی کیا ہے۔ یقیناً ایسا کیا ہے انہوں نے، یہ ڈائیورسیفائی ہونا ہے نا کہ وہ گلبدین حکمت یار کہہ رہے ہیں کہ میں اس حکومت کی حمایت کر رہا ہوں، انہوں نے کہا عبداللہ کو نظر بند کیا گیا، خود آ کر عبداللہ نے کہا کہ مجھے نظر بند نہیں کیا گیا ہے، اس کی تردید کی اس نے۔ اور امر اللہ صالح کے بھائی جو ہیں وہ روح اللہ صالح جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں اس کی فیملی نے کہا ہے، لیکن امر اللہ صالح کے ساتھ تو وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی اس پورے پروسیس میں شامل ہوں، لیکن انہوں نے اپنا آپشن لیا ہے۔ اب جو ممالک ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا سوچ رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر آپ میری رائے سے متفق ہوں، میرا نہیں خیال کہ ایک دم اتنا ججمنٹل ہونا چاہیے طالبان کو لے کے، کیونکہ 9/11 کے بعد والے طالبان اور اگر آپ کے طالبان دیکھا جائے تو وہ ٹیکنالوجی سے کافی ریلیٹ کرتے ہیں، ان کی سوچ کافی موڈریٹ ہوئی ہے، تو ہمیں ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی بھی تھوڑی سی اپنانی چاہیے، فوراً ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہی ہے نا کہ سب سے پہلے میں نے ایک گرے ہوئے گدھے کی تصویر بنانا چاہی، مجھے وزیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے روک دیا، انہوں نے کہا آپ تصویر نہیں بنا سکتے، اور میں نے کہا یہ کیا ہے، گدھا ہے اور وہ گر پڑا ہے اور پیچھے اس کا بوجھ لدا ہوا ہے، میں صرف ایک انٹرسٹنگ چیز ہے یہ بنانا چاہوں۔ نے کہا آپ جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے، اب کیا خود بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے کے آگے، ذبیح اللہ مجاہد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جو ہیں وہ سارے طالبان لیڈر بھی نظر آ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک موقع ہے، آپ اسپیس دیں ان کو اور موقع دیں کہ وہ ایک جدید دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں، اگر ان کی ریزرویشنز ہیں تو ان کی دور ہو جائیں، اور جب ان کے پاس خود معاملات آتے ہیں، پہلے جب آئے تھے تو آپ نے محاصرہ کر رکھا تھا، 2 ملکوں نے تسلیم کیا تھا، ایک سعودی عرب نے ایک پاکستان نے، اگر عالمی برادری ان کو انگیج کرتی، اپنے ساتھ ملاتی تو صورتحال وہ پیدا نہ ہوتی جو بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ مل کر چلائیں اور ان کو موقع دیں کہ لوگوں کے دل انہوں نے جیتے ہوئے، اگر لوگوں کے دل جیتے تھے یا بزور بندوق کے اگر انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھا ہے، تو اب ان کو کہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں، بندوق چھوٹ گئی ہے، اب آپ حکومت میں آئے اور ذمہ دارانہ آپ کام کریں۔ صحیح۔ اچھا اب یہاں پر ایک آخری سوال میں افغانستان کو لے کے آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب ہم لوگوں نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ یمن کے طرز کی کہا گیا ہے انطونیو گوتیز کی جانب سے بھی کہ ان کو رقم دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر انتظامی امور اور وہاں پر کافی مطلب چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ضرورت ہے ان کو امداد کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ان کی اس طرح کی ہیلپ نہ کی جائے کہ جن ممالک میں جو معاشی بحران اگر وہ جنم لے لے تو پھر معاملات انارکی کی طرف بھی جاتے ہیں، سول وار کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں پاکستان کا کیا اس کہیں بھی کسی جگہ پر بھی اگر کس خاص ایک جغرافیے میں بھی اگر امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ عالمی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس ملک کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو لینا بھی اسی طرح چاہیے کہ اگر کہیں بھی امن کو خطرہ ہوگا تو وہ عالمی مسئلہ ہوگا، وہ کسی ایک جغرافیے کا، کسی ایک خطے کا، کسی ایک ملک کا نہیں ہوگا۔ اور ہم جو معاشی بحران سے کتنا جڑا ہے، وہ بہت ہی سب چیز اس سے جڑی ہوئی ہے، لیکن پہلے تو آپ یہ کریں نا کہ ان کے جو اثاثے آپ نے منجمد کر رکھے ہیں ان کو ڈی فریز کریں، ان کے پیسے انہیں استعمال کرنے دیں، وہ حکومت میں آ چکے ہیں، ان کو آپ اوپر اٹھائیں، اور نہیں یہ کہ حکومت کامیاب ہو بلکہ سوسائٹی کامیاب، اب سوسائٹی کو کامیاب کرنے کا تو موقع دے نا، صحیح کہ سوسائٹی تو آپ لفٹ کرے اپنے آپ کو، صحیح، ایسا تو نہ وہ بھوک سے لوگ مر جائیں۔ بالکل بالکل۔ اب دیکھیں نا وہاں پہ پنج شیر میں بھی جو معاملات چل رہے ہیں کہ وہ احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں
ان کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں، تو وہ اپنے اندر بھی ظاہری سی بات ہے ان کو اپنے معاملات کو کنٹرول رکھنے کے لیے تھوڑا سا اپنی بیہیویئر کو ماڈریٹ کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، تاکہ اندر سے اندرونی جنگ نہ ایک شروع ہو جائے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس وقت ہوں گی جب سوسائٹی، جب دنیا، عالمی برادری ان کو اسپیس دے گی۔ وہ ہتھیار اٹھا کر کسی طرف نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنی سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ سخت گیر ہیں، لیکن اب ان کی سخت گیری کو آپ کیسے کم کریں گے؟ آرڈر دے کر، یا ان کو یہ کہ آرڈر کیا کریں گے؟ پھر آپ تو جنگ کر کے بھی نہیں کر سکے نا۔ تو اب آپ ان کو اسپیس دیں کہ وہ بہتر ہوں، اور زیادہ اچھے ہوں، اور زیادہ ماڈریٹ بنیں، اور اگر زیادہ ماڈریٹ بنتے ہیں آپ ان کو زیادہ، یہ آپ وہاں پر ان سے ایگریمنٹ کریں، ان کے ساتھ تعلقات بنائیں اور کہیں کہ جناب ہمارے یہاں سے لوگ آئیں گے، آپ کے یہاں آ کر کام کریں گے، آپ کی ڈیولپمنٹ میں حصہ لیں گے۔ پہلے بھی تو آتے رہے ہیں نا لوگ، آ کر ڈیولپمنٹ میں حصہ رہتے ہیں، کرزائی کے دور میں، اشرف غنی کے دور میں، تو اب آپ ان کو آفر کریں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسپیس دینی چاہیے، جو ان کے پیسے ہیں وہ ان کو استعمال کر ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے انفراسٹرکچر کو، اپنی چیزوں کو بہتر کر سکیں، اور کم سے کم ان کو بھی امداد لینا پڑے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر الیکشن کمیشن کے الیکشن اصلاحات بلز پر جو تحفظات ہیں اور جو ای وی ایم کے معاملے پر ایک جنگ چھڑ گئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے آفٹر دس بریک۔ دعاؤں کی اپیل کی گئی ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز عمر شریف صاحب جو کہ کافی علیل ہیں، ان کا ویڈیو پیغام دیکھ کے کافی مجھے دکھ بھی ہوا کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک، پتہ چل رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسے میں 24 گھنٹے انتہائی تشویشناک بتائے گئے ہیں۔ ابھی فواد چودھری صاحب کی، عمران اسماعیل صاحب نے ان کی عیادت بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ممکن ہو سکے گا، جہاں پہ میڈیکل بورڈ کہے گا ہم ان کا علاج کروائیں گے۔ مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آئی، جو کل سے میں نیوز میڈیا کو مانیٹر کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، ان کا اب یہ کہنا ہے ان کی اہلیہ کا کہ ہمیں فائنینشلی کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ویزا اور ان کو یہاں سے امریکہ بھجوانے کے لیے جلد از جلد کچھ کر دیا جائے۔ تو یہ سچویشن کچھ ایسی عجیب سی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علاج ہو سکے گا ممکن وہ کرائیں گے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ میں کوئی اور علاج نہیں ہوگا، یہ نہ تو وہ میاں نواز شریف ہیں اور نہ وہ کوئی اور ہیں کہ جنہوں نے باہر علاج کرانا ہو، اور انہیں جو ہے ایک دل کا مسئلہ ہے اور بعض دیگر مسائل ہیں۔ دل کا مسئلہ تو پاکستان کے اندر بہترین طریقے سے حل ہو سکتا ہے، اور جو دوسری وہ ہیں ڈاکٹرز ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ انہیں باہر بھجوا دیا جائے۔ نہیں، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں تو پھر تو ایسی بات نہیں ہے، اور حکومت بھجوانا چاہے حکومت تو ویزے کے لیے ظاہر ہے وہ حکومت کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہمارے ایک آدمی کی جان کو خطرہ ہے، اگر ہم وہ شفٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر اللہ کرے کہ یہاں پر ان کا علاج ہو تو بھی وہ ہمارے ملک کا ایک لیجنڈ ہے، اور اس نے لوگوں کو کئی برس تک 30-40 سال تک لوگوں کو ہنسایا ہے، اور روتے ہوئے معاشروں میں ہنسایا ہے۔ جب لوگ ماشاء اللہ کے جبر میں تھے اس وقت لوگ جو ہے کوئی ہنسی کو یہی وجہ ہے کہ آج سرحد پار سے ان کے لیے دعائیں اور اپیل آ رہی ہے۔ دلیر مہدی نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ جونی لیور جو بالی ووڈ کے اتنے مشہور اداکار ہیں، انہوں نے ان کے لیے پیغام بھجوایا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، ان کو بھجوایا جائے۔ تو سر یہ وہی بات ہے نا کہ عزت انہوں نے کمائی ہوئی ہے، اور یہ ٹیلنٹ تھا ان کا کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، جو لوگ آج ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور میں چاہوں گی پروگرام کے آخر میں تھوڑی سی بابا قوم محمد علی جناح کی بات بھی کروں، جن کا 73واں برسی کا دن آج منایا جا رہا ہے، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے مزار پہ بھی حاضری ہوئی ہے، سب گئے تھے، پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی، جو معمول ہے ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ لیکن لغاری صاحب دیکھیں پچھلی صدی کے اگر آپ چند بڑے آدمیوں کو شمار کریں، 20ویں صدی کے چند بڑے آدمی، تو بابا قوم ان میں شامل ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہوں کہ بابا قوم کا ویژن ہم بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں کر سکے ہیں، اور ہم فیل ہوئے ہیں۔ ہم اگر قائد اعظم کے تصورات کو، ان کے خیالات کو، ان کی کہی ہوئی باتوں کو، ان کے نظریات کو، ان کی فکر کو اگر پاکستان میں اپلائی کرتے پورے طور پر، اپنے پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اگر اپنی سچائی کے ساتھ اگر ہم ان پر عمل کرتے تو پاکستان بہت آگے چلا جاتا۔ ہم نے قائد اعظم کے فرمان سے سرتابی کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے،
بہت بڑا گناہ چلیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اس ویژن کی اپنی چیزوں کو لے کر چلیں اور قائد اعظم کو بھی پھر ہم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ لغاری صاحب. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.